अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 213। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानन्नासु उम्मतन वाहिदा, लोग एक ही उम्मत थे। फबअसल्लाहु, फिर भेजा अल्लाह ने, अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, अंबिया को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। व अंज़ला मअहुमुल किताब, और नाजिल किया उनके साथ किताब को, बिल हक, हक के साथ, लियहकुमा बैनन नासी, ताकि वो फैसला करे लोगों के दरमियान, फीमा फीमा इख्तलफू फीह, जिनमें उन्होंने इख्तिलाफ किया उसमें, व मख्तलफ फीह, और नहीं इख्तिलाफ किया उसमें, इल्लल्लज़ीना ऊतूहु, मगर उन लोगों ने जिन्हें दी गई, मिन बादी, उसके बाद, मा जाअतहुल बय्यिनातु, उसके जो आ चुके थे उनके पास वाज़ेह दलाइल, बग़यम बैनहुम, जिद की वजह से आपस में, फहदल्लाहु, फिर हदायत दी अल्लाह ने, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए, लिमख्तलफू, उसके लिए जो इख्तिलाफ किया उन्होंने, फीही मिनल हक, जिसमें हक में से, बिइज़निह, अपने हुक्म से, वल्लाहु, और अल्लाह, यहदी, हदायत देता है, मन यशाउ, जिसको वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि लोग एक ही उम्मत थे, फिर अल्लाह ने अंबिया को खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा, और उनके साथ किताब को हक के साथ नाजिल किया, ताकि वो लोगों के दरमियान उन बातों का फैसला कर दे जिनमें उन्होंने इख्तिलाफ किया, और उसमें इख्तिलाफ नहीं किया मगर उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई, उसके बाद कि उनके पास वाज़ेह दलाइल आ चुके थे। आपस में जिद की वजह से फिर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से उन लोगों को जो ईमान लाए, हक में से हदायत दी जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया था, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। आप देखिए कि इस आयत का पिछली आयतों के साथ चंद तरह का ताल्लुक है कि पिछली आयत में फरमाया गया था कि मौजूदा कुफार की जिद मोहब्बत दुनिया की वजह से, यानी कि दुनिया की मोहब्बत की वजह से वो जिद में है। और अब फरमाया जा रहा है कि ये कोई नई बात नहीं, बल्कि पहले ही से होता आया है कि लोग एक ही दीन पर थे, हसद और हुब्बे दुनिया की वजह से उनमें इख्तलाफात पैदा हुए। पिछली आयत में फरमाया गया था कि कुफार मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं मगर इंजाम कर मुसलमान आला रहेंगे। अब गुज़श्ता वाक़यात से उसका सबूत दिया जा रहा है। पिछली आयत में कुफार की हुब्बे दुनिया का जिक्र फरमाया गया, अब बताया जा रहा है कि ये हुब्बे दुनिया बीमारी की तरह खुद ब खुद वो ही लोगों में फैलती है, मगर इसे कम करने और दिल में हुब्बे आखिरत पैदा करने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। तो अल्लाह ताला ने इस मर्ज से शिफा देने के लिए हज़ार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा। अब देखें कि इस आयत का मज़मून समझने के लिए ये याद रखना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न का फासला है, और हर कर्न 80 बरस का है। इस हिसाब से 800 साल का फासला हुआ, और अगर 100 साल का कर्न हो तो कुल 1000 साल हुए। इस जमाने में कुल 10 पैगंबर आए, हर कर्न में एक पैगंबर जो है वो तशरीफ लाए। फिर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम तक लोग अमूमन मोमिन रहे, अगरचा कबील गुमराह हुआ और कुछ लोग उसके साथी बन गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुफर बहुत ज़्यादा फैल चुका था, और आप उनकी इस्लाह के लिए भेजे गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि आप वो पहले नबी हैं जो कुफार की हदायत के लिए आए। अगले पैगंबर मोमिनीन ही को हदायत पर रखने के लिए आते थे, यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले जो नबी थे, जो पैगंबर थे, वो जो मोमिन थे, जो इस्लाम पर ही थे सभी, यानी शुरू से सब तो एक ही दीन पर थे ना, इस्लाम पर ही थे सभी। तो जो उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले वाले जो पैगंबर हैं, वो मोमिनीन को हदायत पर रखने के लिए आते थे। लेकिन उसके बाद फिर लोग बहुत ज्यादा गुमराह हो गए, कबील के साथी बन गए, गुमराह हो गए। तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है उनको भेजा गया उनकी हदायत के लिए। लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो फिर तूफान नूह, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है ये,
کہ طوفان نو آیا جس میں کہ سارے کفار کو ڈبو دیا گیا، صرف اور صرف بچے کون؟ جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور وہ مسلمان تھے، وہ ان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے، تو صرف وہی بچے۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو اب پھر دنیا میں صرف اسلام ہی رہ گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے وہ سارے مسلمان تھے، کفار سارے ڈوب گئے، ختم ہو گئے، تو پھر کیا بچا؟ صرف اسلام بچا اور مسلمان بچے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام تک یہی حال رہا۔ پھر اس طرح ہوتا رہا کہ کوئی پیغمبر تشریف لاتے، ہدایت فرماتے، اور جب وہ دنیا سے جاتے تو پھر لوگ ہیں وہ پھر کفر و طغیان میں مبتلا ہو جاتے، پھر ان میں کفر و طغیان پھیل جاتا، پھر دوسرا پیغمبر آتے اور وہ آ کر پھر اصلاح کرتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہوئے، جن کے بعد بہت عرصے تک لوگ ہدایت پر قائم رہے اور دیگر بڑے بڑے پیغمبر بھی آتے رہے۔ پھر لوگوں نے ان کتابوں میں غلط ملت کر دیا اور ان کی تعلیم کو بگاڑ دیا کہ یہاں تک کہ دنیا میں اندھیرا چھا گیا، یعنی کہ توریت، انجیل وغیرہ کو بھی بدل دیا۔ خیال رکھیں کہ گزشتہ کتابیں اور گزشتہ دین بدل جانے اور قرآن اور اسلام نہ بدلنے کی 4 وجہ ہیں، یعنی کہ گزشتہ جو دین تھے وہ تو سارے بدل گئے نا، لیکن قرآن مجید اور اسلام یہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 4 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ کسی دین میں ان کے نبی کی حدیثیں جمع نہیں کی گئی تھی۔ اسلام میں قرآن کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہوئیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی شرح ہے، جن کے بغیر قرآن کا بقا ناممکن ہے۔ اگر حدیث مبارکہ نہ ہو تو صلاۃ اور زکوٰۃ اور قیام و احکام کی تفصیل کون کرے گا؟ دوسرے یہ کہ کسی دین میں ان نبیوں کا میلاد نہیں منایا گیا۔ اسلام میں اول سے ہی میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا رواج رہا۔ اس میلاد شریف کی وجہ سے کوئی مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تو خدا کہہ سکا اور نہ ہی خدا کا بیٹا، کیونکہ جو پیدا ہو، جو دودھ پیے، ماں کی گود میں پرورش پائے، وہ عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ تو میلاد میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ لوگ اپنے نبی کو یا تو خدا کہہ بیٹھے، یعنی جو پرانے دین والے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہتے تھے اور اس کا بیٹا بھی کہتے تھے، تو جو پرانے دین والے تھے وہ اپنے نبی کو یا تو خدا کہتے تھے یا پھر خدا کا بیٹا۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور شیرخواندگی کو کئی رکوعوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ان قوموں میں کتاب اللہ کی تلاوت کا قرآن کی طرح رواج نہیں تھا، تو ہمارے ہاں روزانہ اور 5 گانا نمازوں میں یہ رواج ہے، اور ختم وغیرہ میں بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کا ایسا رواج ہے کہ کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکا۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بقا الفاظ قرآن کے لیے حافظ کو پیدا کیا، طریقہ ادا کے لیے قاری کو پیدا کیا، اور بقائے مسائل کے لیے علماء کرام کو پیدا کیا، اور بقائے اسرار قرآنیہ کے لیے صوفیہ کرام کو پیدا کیا گیا۔ یہ جماعتیں ان لوگوں میں موجود نہیں تھیں۔ ان وجوہ سے قرآن اور اسلام محفوظ رہے اور وہ دین اور کتب پہلے بگڑے اب بالکل فنا ہو گئے۔ تو اسی کا اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کی آپ تفسیر سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام تک تقریباً سارے لوگ مومن تھے۔ پھر زمانہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ان میں اختلافات پیدا ہوئے، تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کو ڈرانے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا، اور کتابیں بھیجی اور صحیفے دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کا اختلاف دور کریں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر افسوس کہ جو آسمانی کتابیں جھگڑا مٹانے کے لیے آئی تھیں، اہل کتاب نے انہیں اختلاف میں ڈال دیا اور آپس میں حسد کی وجہ سے روشن دلائل سے آنکھیں بھی بند کر لی۔ تو جب ان کا اختلاف حد کو پہنچ چکا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو اس حق کی ہدایت دے دی جس میں اہل کتاب مختلف تھے۔ چنانچہ عیسائیوں کا قبلہ مشرقی بیت المقدس تھا اور یہودیوں کا مغربی، اور مسلمانوں کا قبلہ دونوں سے افضل یعنی کعبۃ اللہ۔ تو ان میں سے بعض کے نماز میں رکوع تھا اور سجدہ غائب، اور بعض میں اس کے برعکس، اور مسلمانوں کی نماز میں دونوں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اور ان میں سے بعض لوگ
نماز میں بات چیت بھی کرتے تھے اور بعض نماز میں چلتے پھرتے بھی تھے، تو اسلامی نماز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو ان کے روزے تھے ان کے دنوں میں وہ لوگ اختلاف ہی کرتے رہے۔ اصل مہینہ یعنی رمضان کوئی نہ پا سکا، وہ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ مسلمانوں کو ملا، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام سے پہلے جو شریعتیں تھیں، پہلے جو لوگ تھے، ان میں بہت زیادہ اختلافات تھے، جو کہ میں آپ کے ساتھ یہ سارے ڈسکس کریں گی، ان کے اختلافات ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ملا ہے، وہ ان لوگوں کو نہیں ملا تھا۔ اسی طرح نماز کے بارے میں بھی ہمیں رکوع سجود ملے، اور ہمارا جو قبلہ ہے وہ سب سے افضل خانہ کعبہ ہوا ماشاءاللہ سے۔ اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ہفتے کے بڑے دن میں بھی جھگڑا ہی رہا ان لوگوں کے ساتھ، کہ یہودیوں نے سنیچر یعنی ہفتہ اور عیسائیوں نے اتوار کو پکڑ لیا، مگر صحیح دن یعنی جمعۃ المبارک، جمعہ مسلمانوں کے سوا کسی کو بھی نہ ملا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ جھگڑتے ہی رہے کہ عیسائیوں نے انہیں خدا کا بیٹا مان لیا اور یہودیوں نے ان کی کنواری پاک والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عیب لگا دیا۔ مسلمانوں نے حق بات کہی کہ عبداللہ و رسول ہی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جھگڑا رہا، کسی نے انہیں یہودی کہا، کسی نے انہیں عیسائی کہا، تو قرآن مجید نے ان کی صفائی بیان فرمائی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت میں بھی جھگڑا رہا کہ انہیں کسی نے نبی کہا، کسی نے جادوگر کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی لوگ تہمت لگانے سے باز نہ آئے، تو قرآن مجید نے ان کی شانیں لوگوں کو بتا دی۔ یعنی کہ دیکھیں کہ جتنے بھی پہلے نبی گزرے ان سب میں لوگ جھگڑتے رہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں۔ تو قرآن پاک کا یہ اعجاز بھی ہے اور یہ فضیلت بھی ہے کہ قرآن مجید ان تمام انبیاء کرام کی شان کو قرآن مجید نے کھول کر بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں ان کی تمام وہ باتیں جن سے وہ جھگڑتے تھے، جو لوگ آپس میں یعنی کہ اسلام سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جھگڑتے تھے، تو قرآن مجید میں ان کی تمام شانوں کو بیان کیا گیا، ان کی ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن پاک تصدیق کرنے والی کتاب ہے، کہ قرآن پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کی۔ ان پر جو یہ الزامات لگائے جاتے تھے، یہ لوگوں کی طرف سے جو جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی تھی، قرآن پاک نے آ کر ان کا رد کر دیا اور جو سچ اور حق تھا اس کو واضح کر دیا۔ غرض یہ کہ اسلام اور اسلام کے بانی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب پر احسان ہے، ماننا نہ ماننا ہمارا کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں آخر ہیں اور قیامت میں اول ہوں گے، سبحان اللہ، اور جنت میں اول ہم ہی جائیں گے۔ اہل کتاب کو پہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس حق کی ہمیں ہدایت کر دی جس میں وہ مختلف رہے۔ جمعہ ہی وہ بزرگ دن ہے جو کہ رب نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ لوگ ہم سے پیچھے ہی رہے کہ ہفتہ یہودیوں نے لے لیا اور اتوار جو ہے وہ عیسائیوں نے لے لیا۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی آخر الزماں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا ایک ہی دین تھا، اور وہ دین اسلام۔ البتہ شریعتیں جو تھی وہ سب نبیوں کی الگ الگ ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ دین سے کیا مراد ہے۔ دین سے مراد وہ اصول اور عقائد ہیں جو تمام نبیوں میں مشترک ہیں، جیسے کہ الوہیت، توحید باری تعالیٰ، نبوت، تقدیر، وحی، فرشتے، کتب سماویہ، قیامت، حساب کتاب اور جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، اور ہر نبی کے زمانے میں اس زمانے کے مخصوص حالات، تہذیب اور رسم و رواج کے اعتبار سے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے گئے وہ اسی نبی کی شریعت ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اس آیت میں جو امتوں واحدہ یہ کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ سب ایک ہی دین پر تھے، تو سب ایک ہی دین پر تھے، اختلافات بعد میں ہوئے تو گمراہی پھیلتی رہی، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر تمام انبیاء کرام کا سلسلہ ختم کر دیا، اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی ہیں، اور
اسلام ہی دین اسلام ہے اور یہی آخری شریعت ہے، اس کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی شریعت آئے گی، اور اسی پر سب کو عمل کرنا ہے، تو یہی دین اسلام اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملا، کہ ہدایت کی بنیاد فضل الہی پر ہے اور گمراہی کی بنیاد حسد اور ضد پر ہے۔ ہدایت رب کی عطا ہے اور گمراہی اپنے بڑوں کی تقلید ہے، کیونکہ گمراہی کے لیے بغیم اور ہدایت کے لیے بِإِذْنِهِ یہ فرمایا گیا ہے اس آیت میں۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت کی توفیق مانگنی ہے اور اس کا فضل مانگنا ہے، اس کا کرم مانگنا ہے۔ گمراہی اور حسد اور ضد، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دل سے ان باتوں کو نکال دے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، وہ جسے ہدایت دیتا ہے، اور یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ جسے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل و کرم کی اور ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہر تنظیم اچھی نہیں اور گمراہی کا اتفاق مٹا دینا چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ ایک زمانے میں سب لوگ کافر ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی کہ ان کو ڈرانے اور خوشخبری دینے والے پیغمبر بھیجے، یعنی کہ مبشرین اور منذرین، ان کو بھیجا اور انہیں کتاب عطا فرمائی تاکہ ان کے جو اختلافات ہیں لوگوں کے، ان کے وہ فیصلے فرما دیں اور ان میں جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کر دیں۔ پھر جو اہل کتاب ہے انہوں نے ان کتابوں میں ہی جھگڑا ڈال دیا اور محض حسد سے روشن دلائل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دین حق کو چھپا ڈالا، تو لہٰذا مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا جو انہوں نے چھپایا تھا۔ تو ہدایت رب کے ساتھ ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے سمجھنے والی بات کیا ہے۔ اب ہم اگر کہیں کہ ہم ساری کی ساری جتنی بھی یہ سارے آج کل سو کالڈ فرقے ہیں، تو ہم کہیں سبھی صحیح ہیں، تو یہ غلط ہے۔ سبھی کیسے صحیح ہو گئے؟ وہی صحیح ہے جو ہدایت پر ہے، جو ایمان پر ہے، جو اسلام پر ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہے، تو وہی صحیح ہے۔ اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ پھر ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب یا صحیفہ ضروری ہے، خواہ نیا ہو یا پرانا۔ تو کتاب اور پیغمبر لوگوں کے فیصلے کے لیے ہی تشریف لاتے ہیں، تو ان کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا یہ بے دینی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تو ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر ہم اپنی مرضی کے فیصلے، آج کل بہت سے لوگ ہیں نا، ایسا کیوں ہے تو ایسا کیوں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی ہم مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری اتنی اوقات ہم لوگ بنا لیتے ہیں اپنی، حالانکہ ہماری اتنی اوقات ہے نہیں، لیکن بعض لوگ بنا لیتے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی اپنی مرضی سے دین، نہیں ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یعنی دین کی باتوں میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں وہ غلط لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں اس طرح دین کے معاملے میں اس طرح بولنا، اس طرح کے اعتراضات کرنا، یہ اللہ کی ذات پر اعتراضات ہے نا، کیونکہ یہ سارے قانون، سارا دین اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اللہ کی ذات پر اعتراضات ہوئے، تو ہم پھر اعتراضات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو ہم کہاں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو پھر ہم تو گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، بے دینی سے دور رکھے، آمین۔ اور بالکل جو فیصلہ اللہ نے کر دیا، بات ختم ہو گئی، اب اس میں سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہا کہ چوری نہیں کرنی تو نہیں کرنی، اب یہ نہیں کہنا کہ جی میں تو بھوکا تھا تو میں نے چوری کر لی، یا مجھے ضرورت تھی تو میں نے چوری کی، مجھے اپنی عیاشیوں کے لیے چوری کی، یعنی کہ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے نا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اب اس میں اختلافات کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، پھر تو یہ وہی طریقے ہو گئے جو یہودیوں کے تھے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اختلاف کرتے ہیں، تو جو نفسانیت کا اختلاف ہے وہ عذاب ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ میں ہوا، لیکن یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ آیا اس طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ دلائل کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک ہے تو اس کا ہم ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے، پھر اسی طرح حدیث مبارکہ ہے تو ہم ان کا شرح پڑھتے ہیں کہ حدیث میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی کیا شرح ہے، کیا اس کے رولز ہیں، کیا کس طرح ہمیں عمل کرنا ہے، تو یہ تحقیق ہے، اس میں ضد کا دخل نہیں ہے، تو یہ صحیح ہے، یعنی اس سے دین کی تحقیق ہوگی، لیکن اختلاف اور چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ صحیح اور سالم پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بیماریاں اور مرض اسے لگتے ہیں، ایسے ہی ہر بچہ دین فطرت اور عقیدہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر دنیاوی صحبتیں اسے بگاڑتی ہیں، یعنی کہ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اس کے والدین ہیں وہ اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مسلمان بناتے ہیں یا کافر بناتے ہیں، جو بھی بناتے ہیں وہی بناتے ہیں۔ تو ہر بچہ جو ہے وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو عالم اجمال میں سب دین حق پر تھے اور روحانیت میں سب متفق۔ تو عالم تفصیل میں آ کر طبیعت اور نفس کی صحبت سے اختلاف پیدا ہوا اور بعض کا مادہ بدن اور رب سے حجاب بن گیا، اور رب نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ انہیں اختلاف سے اتحاد کی طرف اور کثرت سے وحدت کی طرف لے کے آئے اور عداوت سے محبت کی جانب دعوت دیں۔ تو نیکوں نے ان کی اطاعت کی جس سے وہ اعلیٰ علیین میں پہنچے، اور جو بد تھے انہوں نے مخالفت کی اور مخالفت کر کے اسفل السافلین میں گئے۔ گویا انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے دودھ کا دودھ ہو گیا اور پانی کا پانی ہو گیا۔ مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس کی ایک اور تفسیر کہ میثاق کے دن سب نے بلا کہا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الست بربکم، تو سب نے کہا بلا، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا ہاں تمہارا رب ہے۔ تو میثاق کے دن سب ہی بلا کہہ کر بظاہر مومن تھے اور سارے ایک ہی گروہ جو ہے وہ معلوم ہوتے تھے۔ تو منشا الہی یہ تھا کہ ایسی چھلنی قائم فرمائی جائے جس سے آٹا بھوسی سے علیحدہ ہو جائے اور کھرے اور کھوٹے کی جو ہے پہچان ہے وہ ہو جائے اور کھرے کھوٹوں سے ممتاز ہو جائے۔ لہٰذا ان میں سے انبیاء کرام اور کتابیں بھیجی جنہوں نے صدقے دل سے یعنی سچے دل سے بلا کہا تھا، وہ اپنی اصلی صفائی پر باقی رہے اور ان کی اطاعت کر کے دیدار یار الہی سے مشرف ہوئے، اور جنہوں نے بے دلی سے منافقانہ طریقہ پر بلا کہا تھا ان کی اصلیت اب ظاہر ہوگی۔ غرض انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کھرے کھوٹے میں فرق کرنے والی ہے۔ تو اس آیت نے بتایا کہ کتاب اللہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور رسول اللہ بھی اللہ کی طرف سے، مگر حق اور باطل کا فیصلہ صرف کتاب اللہ سے نہیں ہوتا بلکہ کہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو صرف کتاب سے ایمان اور ہدایت نہیں ملتے بلکہ رسول کے ذریعے سے میسر ہوتے ہیں۔ کتاب دل کا نور ہے اور نبوت سورج کا نور، ان دونوں نوروں کے بغیر ہدایت غیر ممکن ہے۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں بخشی، مگر سب نعمتوں سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس پر رب کا خاص کرم ہوتا ہے، خاص فضل ہوتا ہے۔ اگر منزل کا راستہ معلوم نہ ہو تو جتنی بھی آپ کے پاس گاڑی وغیرہ ہو تو سب بیکار ہیں۔ اگر راستہ خراب ہو، مستقیم نہ ہو، تو بھی سارے کے سارے آپ کے پاس جو آمد و رفت کی بسیں وغیرہ ہیں، گاڑیاں ہیں، کار وغیرہ ہے، سب کے سب الٹ جاتے ہیں، یعنی کہ راستہ خراب ہے تو ظاہر ہے الٹ جائیں گے اور سارے مسافروں کو وہ ہلاک کر دیں گے۔ غرض یہ کہ سیدھی راہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑا احسان اسی کا ہے جو راستہ بتائے۔ ریگستان میں رہبر بڑی بڑی جو رقمیں یعنی پیسے جو وصول کرتے ہیں وہ صرف رہبری کے وصول کرتے ہیں۔ تو دنیا ریگستان ہے، جہاں راہ حق کا پتہ نہیں چلتا، تو اس ریگستان میں راہ حق کا پتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں وہ راستہ دکھایا، اور وہ راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں ہدایت عطا فرمائی کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اب اس نے ہمیں ہدایت دے دی، قرآن دے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حدیث مبارکہ، ان کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہدایت تو ہمارے پاس آ چکی ہے، اب ہم نے اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔